बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ए अली सुनो, अगर गुनहगार भी ये तस्बीह पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। ये तस्बीह पहाड़ चीर दे, ज़मीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवा दे। ये वो तस्बीह है जो नबियों को मिली, जो अल्लाह से तमाम गुनाह बख्शवा देगी, जो जन्नत में ले जाने वाली है। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ऐ अली सुनो, ये तस्बीह मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाहों पर भारी है। ये वो कलमात हैं कि अगर कोई इंसान ज़िंदगी भर गुनाहों में डूबा हो, बदकारी, नाफरमानी, जुल्म और तारीकी में लिपटा हो और एक मरतबा इस तस्बीह को सच्चे दिल से पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ऐ अली सुनो, ये तस्बीह पढ़ने वाले पर मौत की सख्ती आसान कर दी जाती है। उसकी रूह को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ऐसे नरमी से कब्ज़ करते हैं जैसे माँ सोते हुए बच्चे को आगोश में ले लेती है। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली सुनो, जब वो कब्र में उतारा जाता है तो कब्र कुशादा और नूर से भर दी जाती है। ये तस्बीह कब्र की अंधेरी तन्हाई में ऐसा नूर बनकर उसके साथ रहती है जैसे चांदनी रात में आसमान पर चांद चमकता है। ऐ अली सुनो, क़यामत के दिन जब सारी मखलूक बेचैन और बेकरार होगी, हर चेहरा खौफ और स्याही से थका होगा, तो यह बंदा जब उठेगा तो उसका चेहरा इतना मुनव्वर होगा कि लोग कहेंगे शायद ये कोई नबी है या कोई मुकर्रब फरिश्ता। अल्लाह उसके चेहरे को नूर से भर देगा। ऐ अली सुनो, पुल सिरात पर जब उम्मत के कदम लड़खड़ाएंगे, ये बंदा बिजली की रफ्तार से गुजर जाएगा, ना गिरेगा ना लड़खड़ाएगा, क्योंकि इस तस्बीह का नूर उसके साथ होगा। ऐ अली सुनो, जब हौज़े कौसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे तो ये बंदा उनमें शामिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से आब कौसर नोश करेगा और प्यास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ऐ अली सुनो, इस तस्बीह के बरकत से उसके लिए जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। उसके इस्तकबाल के लिए हूरें सफ़ पस तक खड़ी हो जाएंगी और उसे कहा जाएगा कि आज तुम पर कोई खौफ नहीं, तुम कामयाब हो चुके हो। ऐ अली सुनो, अगर यह तस्बीह पहाड़ पर पड़ी जाए तो वह पहाड़ लरज़ उठे और ज़मीन पर पड़ी जाए तो ज़मीन फट जाए और अगर आग पर पड़ी जाए तो आग बुझ जाए, क्योंकि इस तस्बीह में अल्लाह तबारक व तआला के वो पाक कलमात हैं, वो मुबारक नाम हैं जिनसे कायनात लरज़ती है। ऐ अली सुनो, अगर किसी के दिल में कुरान हिफ्ज़ करने की तमन्ना हो मगर याद ना हो रहा हो तो उसके माँ बाप ये तस्बीह पढ़कर अपने बच्चों पर फूंक मारे तो अल्लाह ताला उसके लिए कुरान आसान कर देता है। ऐ अली सुनो, अगर कोई औलाद की नेमत से महरूम हो तो ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह के हजूर रो कर दुआ करें तो अल्लाह बाँझ को भी औलाद अता कर देता है। ऐ अली सुनो, अगर कोई मुसीबत में फंस जाए, चाहे वह ज़मीन की तंगी हो, आसमान की बुलंदी हो, कैदी हो या कर्ज हो, बीमारी हो या बेसुकूनी हो, तो ये तस्बीह उसके लिए निजात का दरवाज़ा बन जाता है, क्योंकि यह तस्बीह इस्म आज़म के उन कलमात में से है जिनके सामने मुसीबतें आजिज़ हो जाती हैं। ऐ अली सुनो, अगर कोई दुश्मनों के दरमियान हो तो अल्लाह उसके लिए उस तस्बीह की बरकत से हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर देता है। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में सजदे में अल्लाह के हजूर दुआ मांग रहे थे, क्योंकि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात की गहरी स्याही छाने वाली थी, इसलिए कि यजीद बिन मुआविया ने खिलाफत का ऐलान किया और इस ऐलान में जबर, जुल्म और नाहक ताकत थी। यजीद का किरदार शराब, नाच गाने और फसूक व फजूर से भरा हुआ था और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैयत से इनकार किया, क्योंकि उनके नाना हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस फसूक व फजूर शख्स के सपुर्द नहीं किया जा सकता था। मदीना के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए, जहाँ उन्हें कोफा से हज़ारों खतूत मौसूल हुए थे जिसमें लिखा था कि आप हमारे खलीफा हैं, हम आपके वफ़ादार हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपकी बैयत करेंगे।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا کہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بیعت بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی، قتل، خوف اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ہی اس شہادت کی خبر ملی، مگر آپ واپس نہ پلٹے کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اصلاح حق کے قیام، ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے، بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے، بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وفادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھک آیا ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں بھی، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب کی آنکھوں میں امید، صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کے ارد گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے اور دشمن کے حملوں سے بچا جا سکے۔ اس دوران یزید کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے، مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر ہی رحم کروں، مگر جواب میں ہرملہ جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب، گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنا چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھی، انہوں نے اجازت طلب کی، ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے، فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانا کو سلام کہنا اور کہنا کہ حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخرکار ان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر وہاں پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جانے سے میرا دل چھلنی ہو گیا ہے، اے میرے بیٹے، مجھے بھی جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں لشکر حسینی کا علمدار کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے گئے اور بڑی شجاعت سے فرات تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے، ایک نیزہ آنکھ میں لگا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے ہوئے تھے، جس میں لہو لہان، آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ فرمایا، اے میرے وفادار بھائی عباس، تیرے بغیر میرا دل ٹوٹ گیا ہے، تو میرا وہ سہارا تھا، تیرے بعد اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسینی خیمہ ویران ہو چکا ہے، اب کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ خیموں کی طرف جاتے تو معصوم سادات کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، بیوی کی سسکیاں فضا میں گونجتی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی
اپنے مدینہ کی لباس سنبھالتی، کبھی اپنے بھائی کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی، مگر ہر قدم پر صبر کا پہاڑ بنی کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت عباس خیمے کے اندر میں داخل ہوئے تو ایک بچے کو پیار کیا، بیوی کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو یہ چراغ بنا دے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو بیمار حالت میں تھے، ان کے سر پر ہاتھ اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظتوں پہ رکھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف آئے۔ حسین تو شہید کیا جائے گا، تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آخری خطبہ دیا، فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو، اگر تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تو بتاؤ میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوس غالب آ چکی تھی، تلواریں اٹھ چکی تھیں، نیزے تان لیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن تنہا ان پر حملہ کیا اور نامور سپاہی جہنم واصل کیے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد حق کس وقت کس قوت سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تلوار چلوانے والے شمر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا اے میرے ماں جائے بھائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹکڑے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کڑی پہنا کر بے دردی سے باندھ دیا گیا۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ خطبہ دیتی رہیں۔ اہل بیت جو ابھی کل تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، ننگے سر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھتی رہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حالت بیماری سے نڈھال تھی، ہاتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، آج جب قافلہ اہل بیت ان کی گلیوں سے گزرا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خطبہ دیا، وہ تاریخی بیان دیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اے اہل بیت، اے اہل کوفہ، تم نے ہمیں بلایا، مگر جب ہم آئے تو ہمیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارے خون سے بھیگ گئیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا، اور اب تم گریہ کر رہے ہو، تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہی زینب تھی جس نے مدینہ کی گود میں آنکھ کھولی تھی، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ تھیں، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، وہاں بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو قیامت تک کے ظالموں کو آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قید کیا، مگر یاد رکھ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہماری لاشوں پر خوش ہو، مگر ہم نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہمارے قتل سے تو سمجھتا ہے کہ دین مٹ گیا؟ نہیں، دین اب قیامت تک سر بلند رہے گا۔ دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا اے میرے بھائی، تو سجدے میں تھا، تیرا سر کیسے نیزے پر ہے؟ اے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ لیجئے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لیجئے آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لایا گیا تو دربار کی فضا ساکت ہو گئی۔
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں مسلسل اس مبارک سر کی طرف تھیں جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سناٹا چیرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم، ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا ہے۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دروازے پر آ کر جبرائیل امین علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ آج اگر ہم زنجیروں میں ہیں تو کل قیامت کے دن یہی زنجیریں تیرے گلے کا توق بن جائیں گی۔ یزید شرمندہ تھا، مگر اس کا غرور اسے سیدھی راہ پر لانے سے روکے ہوئے تھا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خطبہ ختم کیا، وہ بیان ختم کیا، تو دربار میں لرزہ طاری ہو گیا۔ کئی لوگ رونے لگے اور کچھ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ تب یزید نے اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ واپس جانا چاہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم واپس ضرور جائیں گے، مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کی قبر پر سلام کریں گے، اپنے بھائیوں کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائیوں کے لاشے کو آواز دی، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں۔ تیرے لال لاشے کے ساتھ ہم نے امانت نبھائی، تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی گواہی دی۔ اے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لے، تیرے بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے بے وفائی کی، آپ کی امت نے بے وفائی کی، مگر ہم نے وفا کی۔ ہر بیوی نے قبر پر رو رو کر سلام کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بابا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ فرض ادا کیا۔ اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا تھا۔ قافلہ اہل بیت جب کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر قدم پر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مدینہ کی فضا ساکت تھی، گلیاں خاموش تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ سب کی آنکھیں نم تھیں، سب کے دل زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان چراغوں کو جنہوں نے ظلم کی تاریکی میں حق کا نور جلایا تھا، آج ننگے پاؤں ننگے سر مدینہ واپس آتے دیکھ کر ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ کی چیخیں نکل گئیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور بلند آواز سے فرمایا، اے مدینہ والو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ قافلہ کون سا ہے؟ یہ وہی قافلہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا۔ ہم حسین کے بغیر لوٹے ہیں۔ آج عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آج علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شباب ساتھ میں دفن ہے۔ آج قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ کربلا کے میدان میں سو رہی ہے۔ ہم سب سو گئے تھے اور آج ہم ادھورے لوٹے ہیں۔ اور اے مدینہ کے لوگوں، اگر تم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر نہ جگایا تو پھر یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہمیں سنو، ہم نے دین کے لیے سب کچھ لوٹا دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگوں، ہم نے بھوک ایسی سہی جن کی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا ہے۔ ہم نے کربلا میں دکھ سہ کر امت کو جگایا ہے۔ یہ وہی کربلا ہے جس کی خبر میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہی تھے تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، میں کیسے نہ روں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بولی، اے ابا جان، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بیٹی صبر کرنا ہوگا، اس قربانی سے دین بچ جائے گا۔ اس طرح کربلا صرف ایک ماہ کا نہیں بلکہ ایک پیغام بن جائے گا، ایک سبق، ایک چراغ بن گیا جو ہر اس دل کو روشنی دیتا ہے جو ظلم کے اندھیروں میں حق تلاش کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ دشمن کے سامنے جھکنا نہیں۔ اہل بیت نے ہمیں دکھایا کہ دین بچانے کے لیے گھر، اولاد سب قربان کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر ہم ان مقدس ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے صبر، ان کی قربانی، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی برکت اور طاقتور تسبیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے گی، زمین ہلا دے گی، تمام گناہ بخشوانے والی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے گی اور جنت تک لے جانے والی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الحی القیوم پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں کی انگلی پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ پڑھ لینا۔ وقت کی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی دن کی اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے، اگر کوئی گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑ کو بھی چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں صبر حسین عطا فرما، ہمیں وفائے عباس عطا فرما، ہمیں غیرت علی اکبر عطا فرما، ہماری بیٹیوں میں پاکیزگی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عطا فرما، ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما، ہمیں دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن ان پاک ہستیوں کی زیارت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے۔